बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात नहम के लिए उर्दू की किताब से तीसरी नज़्म पढ़ेंगे। नज़्म का उन्वान है बरसात की बहारें और इसके शायर हैं नज़ीर अकबर आबादी। 1735 था 1830। नज़ीर का असल नाम वली मोहम्मद है। आप दिल्ली में पैदा हुए, मगर चूंकि उम्र का ज़्यादा हिस्सा अकबराबाद में गुजारा, इसलिए अपने नाम के साथ अकबराबादी लिखते थे। 12 भाइयों में सिर्फ नज़ीर जिंदा बचे, इसलिए माँ बाप की आंखों का तारा थे। अहमद शाह अब्दाली के हमले के वक्त अपनी माँ और नानी को साथ लेकर आगरा पहुंचे और ताजमहल के करीब मकान में रहने लगे। नज़ीर की इब्तदाई तालीम के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं मिलती, ताहम वो अरबी, फ़ारसी, हिंदी और हिंदुस्तान की कई दूसरी ज़ुबानें जानते थे। उनका मिजाज कलंदराना था। इसी मिजाज की वजह से वो दरबारों से दूर रहे। नवाब सादत अली खान ने उन्हें लखनऊ बुलवाया, वो न गए। इसी तरह भरतपुर के रईस की दावत भी ठुकरा दी। मिथिला में कुछ अरसा मुअल्लिम रहे, मगर जल्द ही नौकरी छोड़कर आगरा आ गए और 17 रुपए माहवार पर लाला बलास राम के बच्चों के अतालीक हो गए। नज़ीर ने तवील उम्र पाई। आखिरी उम्र में फालिज के आर्जे में मुब्तला हुए और इसी बीमारी के बायस इंतकाल किया। नज़ीर अकबर आबादी ने मीरो सौदा, नासिक व आतिश और इंशा व जुर्रत का ज़माना देखा, मगर अपनी आज़ाद तबीयत के बायस सबसे अलग रहे। उनकी शायरी अवामी है। उन्होंने अपने कुर्बो जवार के माहौल, अपने अहद के रस्म व रिवाज और तहजीब व तमद्दुन को बड़ी उम्दगी के साथ अपनी शायरी में ढाला है। उन्होंने शेर व सुखन के लिए मौज़ूआत का इंतखाब किया, जिनका ताल्लुक बरह रास्त अवामुन्नास, बिलखुसूस गरीब और मुफलिस तबके से था। उनकी नज़मों में मनाज़िर फितरत, मजहबी त्यौहार, समाजी रसूम, मेलों ठेलों, जानवरों, हत्ता के फलों और सब्जियों का जा बजा जिक्र दिखाई देता है। उन्होंने उर्दू नज़्म गोई के दामन को वसी किया। उन्होंने तवील अखलाकी और इस्लाही नज़में लिखी। उनके अलावा मनाज़िर फितरत, मौसमों और त्योहारों पर इनकी नज़में पढ़ने से ताल्लुक़ रखती हैं। ये नज़में उनके गैर मामूली मुशाहदे और ज़िंदगी के गहरे तजर्बों के अक्कास हैं। नज़ीर की ज़ुबान आम फहम और सादा है। उनकी शायरी का ज़ख़ीम कुलियात उर्दू अदब में बड़ी अहमियत रखता है। सबसे पहले मैं नज़्म की तदरीस कर देता हूँ, यानी इसकी रीडिंग करते हैं। इस हवा में क्या क्या बरसात की बहारें, सब्ज़ों की लय लिहाहट, बागात की बहारें, बूंदों की झमझमाहट, कतरात की बहारें, हर बात के तमाशे, हर घात की बहारें, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। बादल हवा के ऊपर हो मस्त छा रहे हैं, झड़ियों की मस्तियों से धूमें मचा रहे हैं। पड़ते हैं पानी हर जा, जल थल बना रहे हैं, गुलजार भीगते हैं, सब्ज़े निहा रहे हैं, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। हर जा बिछा रहा है सब्ज़ा हरे बिछोने, कुदरत के बिछ रहे हैं हर जा हरे बिछोने। जंगलों में हो रहे हैं पैदा हरे बिछोने, बिछवा दिए हैं हक ने क्या क्या हरे बिछोने, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। सब्ज़ों की लहलहाट, कुछ अब्र की स्याही, और छा रही घटाएं सुर्ख और सफ़ेद काही। सब भीगते हैं घर घर ले माह ताब माही, ये रंग कौन रंगे तेरे सिवा इलाही। क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। क्या क्या रखे है यार अब सामान तेरी कुदरत, बदले है रंग क्या क्या हर आन तेरी कुदरत। सब मस्त हो रहे हैं पहचान तेरी कुदरत, तीतर पुकारते हैं सुबहान तेरी कुदरत।
کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ اس نظم کے 5 بند ہیں اور ہر بند 5 مصروں پر مشتمل ہے۔ نظم میں جو اس حیت میں ہو، یعنی نظم میں حیت کے حساب سے دیکھیں تو یہ محمس کہلاتا ہے، یعنی ایسی نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو آخری جو 5واں مصرع ہے وہ سارے بندوں کے آخر میں ایک جیسا ہے، اس کے الفاظ ایک جیسے ہیں، اس کو ٹیپ کا مصرع کہا جاتا ہے۔ پہلے بند کو ہم دیکھتے ہیں، اس میں ریڈنگ کر کے پھر اس کے الفاظ مانی ہیں۔ اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاہٹ، باغات کی بہاریں، بوندوں کی جھمجھماہٹ، قطرات کی بہاریں، ہر بات کے تماشے، ہر گھات کی بہاریں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ اس میں جو مشکل لفظ ہے وہ سب سے پہلے لہلہاہٹ کا مطلب ہے سبزے کا لہرانا یا سبزے کے لہرانے کی کیفیت، اور اس کے بعد ہے بوندیں یا بوندوں، بارش کے قطروں، جھمجھماہٹ، جگمگاہٹ، چمکنا، چمک دمک، قطرات، قطرہ کی جمع ہے، تماشے، تماشا آپ جانتے ہیں ہر دیکھنے والی چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان کو تفریح میسر آتی ہے، گھات، موقع، مچی ہیں، پھیلی ہیں، بڑھ گئی ہیں، بہت زیادہ ہو گئی ہیں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ تو اب اس میں دیکھتے ہیں ہے اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں۔ شاعر کہتا ہے کہ اس نے ہمیں ایک طرح سے دعوت دینے کی کوشش کی ہے، ماحول ایسا بنا رہا ہے شاعر کہ ہمیں خود بخود ہمارے دل میں یہ امنگ جاگے گی کہ ہاں یار بالکل یہ موسم تو ہمیں بھی اس سے لطف اٹھانا چاہیے۔ ہے اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، اگر آپ دیکھیں تو 2 موسموں کا ذکر کر رہے ہیں شاعر، ایک برسات اور ایک بہار۔ جو بہار ہے وہ دنیا کا مسلمہ موسم ہے، مانا ہوا، لیکن برسات کا موسم ایسے وقت میں آتا ہے جب ہر جاندار شے گرمی سے بے حال ہوتی ہے، اس لیے یہ موسم اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی کا نتیجہ ہے جو وہ اپنی مخلوق پر کرتا ہے اور ان کو موسم کی سختی سے نجات دیتا ہے۔ اس موسم کی وجہ سے دھوپ میں جھلسا ہوا سبزہ ایک نئی تر و تازگی سے لہرانے لگتا ہے، باغوں میں پھل پھول اور پتے نہاد ہو کر نکھر جاتے ہیں اور ان پر ایک بہار آ جاتی ہے۔ جب آسمان پر بادل چھا جانے کی وجہ سے دن قدرے مٹیالہ اور تاریک ہو جاتا ہے اور اوپر آسمان پر بجلی چمکنے سے یا دور سے سورج کی شعائیں پڑنے سے بوندیں جگمگاتی ہوئی نظر آتی ہیں، قطرات یعنی بارش کے قطرے بھی گرتے ہوئے بہار کا منظر پیش کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ می کے قطرے مچل رہے ہیں کہ ننھے سیارے ڈھل رہے ہیں، افق سے موتی ابل رہے ہیں، گھٹائیں موتی لٹا رہی ہیں۔ تو ایسے موسم میں جب انسان کو اپنے وجود میں خوشی کی لہریں دوڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، وہ ہر بات میں ایک تماشا محسوس کرتا ہے اور ہر موقع میں ایک بہار، اور اسے ہر موقع میں ایک بہار چھپی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ بند مکمل ہو گیا۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں کافی استعمال ہوئے ہیں اور ردیف استعمال ہوئی ہے۔ یہ جتنے ہم آواز الفاظ ہیں یہ کافی ہیں، جس میں برسات، باغات، قطرات اور گھات، یہ ہم کافی الفاظ ہیں، اور کی بہاریں مسلسل لفظ آ رہا ہے، یہ ردیف کہلاتا ہے۔ دوسرے بند کو دیکھتے ہیں۔ بادل ہوا کے اوپر ہو مست چھا رہے ہیں، جھڑیوں کی مستیوں سے دھومیں مچا رہے ہیں، پڑتے ہیں پانی ہر جا جل تھل بنا رہے ہیں، گلزار بھیگتے ہیں سبزے نہا رہے ہیں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ اس بند میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ ہیں مست یعنی بے خود، مدہوش، جھڑیوں سے مراد ہے مسلسل یا لگاتار بارشیں، دھومیں مچانا ہنگامہ برپا کر دینا، شور غل کرنا، ہر جا ہر جگہ، جل تھل ہر جگہ پانی کھڑا ہو جانا، یعنی مضبوط اور خشک زمین پر بھی پانی کھڑا ہو جاتا ہے جب مسلسل بارش ہوتی ہے۔ گلزار، باغ، بادل ہوا کے اوپر ہو مست چھا رہے ہیں،
برسات کے موسم میں آسمان پر بے تحاشا بادل چھا جاتے ہیں اور پھر ان کے چلنے پھرنے سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اپنے آپ میں نہیں، موسم نے ان پر نشے کی کیفیت طاری کر دی ہے۔ بقول شاعر: ہائے کیا فرتے طرب سے جھومتا جاتا ہے ابر، فیلے بے زنجیر کی صورت اڑا جاتا ہے ابر۔ یعنی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہاتھی ہے جس کو زنجیر نہیں ڈالی ہوئی اور وہ مستی کی حالت میں، خوشی کی حالت میں دوڑتا چلا جا رہا ہے۔ یہ حال ہوتا ہے بادلوں کا جو آسمان کے اوپر ہوتے ہیں۔ اور ایک اور جو ہے اسی طرح شعر ہے: برسات کا جہان میں لشکر پھسل پڑا، بادل بھی ہر طرف سے ہوا پر پھسل پڑا۔ یہ بھی نذیر اکبر آبادی کا ہے اور اس شعر سے بہت ریلیٹڈ ہے۔ تو دوسرا مصرع ہے: جھڑیوں کی مستیوں سے دھومیں مچا رہے ہیں، جب بارشیں مسلسل ہونے لگتی ہیں تو بادل گویا ایک ہنگامہ برپا کر دیتے ہیں، وہ شور غل سے آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں، ان میں بجلیاں کونتی ہیں اور ان میں ایسا لگتا ہے جیسے وہ شور کر رہے ہوں۔ پڑتے ہیں پانی ہر جا جل تھل بنا رہے ہیں، جب مسلسل بارشوں سے ہر جگہ پانی کھڑا ہو رہا ہوتا ہے اور ہر جگہ ایسا لگتا ہے جیسے جل تھل ہو گیا ہے، ہر جگہ ایک سیلاب کا منظر ہوتا ہے، ہر جگہ ایک ندی نالوں کا سا منظر ہوتا ہے۔ گلزار بھیگتے ہیں سبزے نہا رہے ہیں، جب پانی کی کثرت ہوتی ہے، بارشیں مسلسل ہوتی ہیں تو وہ سبزہ اور باغ جو پہلے صرف پیاس بجھانے کو کافی سمجھتے ہیں، اب وہ پیاس ہی نہیں بجھاتے بلکہ وہ خوب نہاتے ہیں اور تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ اور جب ارد گرد کی یہ صورتحال ہے تو شاعر بھی بے خود ہو کر پکارنے لگتا ہے: کیا کیا بچی ہے یارو برسات کی بہاریں۔ وہ خود بھی لطف اٹھاتا ہے اور دوسروں کو بھی لطف دیتا ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں اس بند میں تو یہ ہم آواز الفاظ ہیں جنہیں ہم کافی الفاظ کہتے ہیں، وہ ہے چھا، مچا، بنا اور نہا، اور اس کے آگے جو لفظ رہے ہیں یہ ردیف ہے۔ والسلام، شکریہ، اللہ۔